बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, अगर हम वैसे बात करें हुकूमती नुक्ता नज़र से, तो मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आज के ही नंबर्स हैं और जाहिर है कि 38.3 बिलियन डॉलर्स जो है वो रेमिटेंसेस की मद में इस साल आए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत खासे ज़्यादा हैं। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये इंडिकेटर तो नहीं होता, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपकी जो इकॉनमी है नॉर्मली वो एक्सपोर्ट ड्रिवन होनी चाहिए, उस साइड पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वैसे चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। हाँ, हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की ज़रूर बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी हों कि जिसके असरात गरीब आदमी तक पहुंचे, मुआशी नुक्ता नज़र से हटके। और क्योंकि किसी भी हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट होता है वो मईशत को लेकर होता है, क्योंकि जो अपोजिशन जमातें हैं उसी की बुनियाद पर रोल प्ले करती हैं और हुकूमत को टफ टाइम देती हैं। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनका मतमा नज़र कुछ और है। उनकी जो तहरीक का मकसद है कि वो किसी तरीके से बानी PTI को जेल से बाहर निकाल सकें, लेकिन मसला ये है कि 14 साल की सज़ा है और ये बज़ाहिर हुकूमत ये कहती है कि ये सब चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है क्योंकि अदालतों ने उनको कन्विक्ट करार दिया है। तो अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? तहरीक इंसाफ भी अपनी जगह बज़ाहिर कंफ्यूज दिखाई देती है, क्योंकि एक जानिब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक जानिब कोट लखपत जेल से 5 या 6 रहनुमा खत लिखते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी जानिब बानी की जानिब से कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात नहीं होने बल्कि एक तहरीक चलाई जाए, जिस बारे में अलीमा खान साहिबा ने भी फरमाया कि अब तहरीक होगी और वो तहरीक 5 अगस्त तक नुक्ता उरूज पर होनी चाहिए, जो उनकी गिरफ्तारी का दिन था, और 2 साल इस बात को भी हो चुके हैं। तो क्या होगा इस सिलसिले में, ये जानना बहुत जरूरी है, और हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर हम प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुशीर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के बराए सियासी उमूर। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। ये जरा फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम मुज़ाकरात की बात करते थे लेकिन उधर से अब टोटली ना हो चुकी है। क्या अब भी कोई नरम गोशा है आपके दिल में खान साहब के लिए? देखिए जी, जहाँ तक हमारे दिल में नरम गोशे की बात है तो वो तो हमेशा से है। जब इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और 18 के इलेक्शन को रिग करके बरसे इक़्तिदार आए थे, तो हमने तो उस वक्त भी उनसे कहा था कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार हैं, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फर्दर इम्प्रूव करें। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लिहाजा आपके साथ बैठना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर वो अपना 4 साला जो दौरे हुकूमत है उसमें वो जो करते रहे, उसकी अब तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी हमने मुतअद्दिद बार जो है वो उनसे ये बात की है कि आप बैठें, डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं बढ़ती। और अभी इस बात को 2 हफ्ते नहीं हुए, जिस दिन बजट पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन की सीटों पे तशरीफ़ ले गए, उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो हमें बात करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, आज से 7-8 साल कबल 2018 में 17-18 में पाकिस्तान जो है वो जिस मुआशी पोजीशन में था, वो अभी भी आप अगर उसको रिकॉल करें तो पाकिस्तान का शरह नमू जो है वो 6.2% पे था। पाकिस्तान के पास उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो फॉरेन फंड्स भी थे, ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के पास ज़रूरत के मुताबिक बल्कि उससे ज़्यादा था। अच्छा। पेट्रोल जो है वो उस वक्त कोई 65 रुपए जो है वो फी लीटर था। पाकिस्तान 23वें नंबर पे था। 1 साल और मिलता तो पाकिस्तान जो है वो G20 में शामिल हो जाता। रोज़गार था, लोग खुशहाल थे,
تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر ہم ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کے قریب پہنچ گئے. آج پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ آئی سی یو سے باہر نکل آیا ہے، لیکن سٹیبل نہیں ہوا. سٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز ہوا ہے. ایسا ہے. پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جنگ جیتی ہے. آج اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے، اپنے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس پیدا کرے، تو اگلے 2 سال میں پاکستان جو ہے وہ ایک معاشی طاقت بن سکتا ہے. رانا صاحب، آپ کی بات بجا ہے جو ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب سے جب گفتگو کی گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مزاحمت پھر مفاہمت. اس کو اگر آپ الیبوریٹ کرنا چاہیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس بات کا کہ پہلے آپ پھر تھوڑا پریشر ڈالیں گے، مارچ کی دھمکی دے کے پھر مذاکرات کی میز پہ آئیں گے؟ مقصد کیا ہوا اس بات کا؟ نہیں، تو جب ہم جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم تو پہلے ہی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مفاہمت کے لیے بھی تیار ہیں، تو پھر مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاحمت کرنے کی ضرورت تو تب ہو نا کہ اگر ہم جو ہے وہ خان صاحب کی طرح یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو. تو معاملہ یہ ہے کہ اگلے 2 سال جو ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پاکستان جو کہ عسکری طور پہ اپنا لوہا منوا چکا ہے، معاشی طور پہ ابھی باقی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو، عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو، اور وہ خواب جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد، وہ شرمندہ تعبیر ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 سال جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں. باقی جھگڑے جو ہیں ان کو تھوڑا 2 سال کے لیے ایک طرف رکھ دیا جائے، اور پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے وہ اس بری پوزیشن سے جو نکل آیا ہے، اسے خوشحالی کی منزل کو جو ہے اس کو پا لینا ذرا بڑا ضروری ہے. اچھا، اب ایک چیز ہے، اس طرف آیا جائے گا تو پاکستان کی خدمت ہوگی، ورنہ تو پھر جو ہے وہ یہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے، دشمنی کے مترادف ہے. اچھا رانا صاحب، میں ذرا ایک گفتگو سناؤں گا سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جو بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں سے متعلق اور ان کے تحریک میں شامل ہونے سے انہوں نے بات کی ہے. ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں. بیٹوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کا حصہ نہ بنے. جی رانا صاحب، آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کو حصہ بننا چاہیے اس چیز کا، یہ جو تحریک ہے؟ کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف وہ قدم نہیں اٹھا پا رہی، یا ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے جو بانی کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو چہرے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنا چاہیے خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان؟ نہیں، دیکھیں، ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے تو وہ فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے، یا میرا پولیٹیکل انالیسز ہے، کہ ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ماسوائے اس کے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اچھا، وہ ایک یعنی برطانوی شہری ہیں، یہاں پہ وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کو اگر یہاں پہ مشکلات کا سامنا ہوگا تو یہ کوئی ہمارے لیے بھی خوشی کی بات نہیں ہوگی. لیکن رانا صاحب، وہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو تو سب لوگ جانتے ہیں. اگر وہ لیڈ کرتے ہیں آ کے تو ان کو تو لوگ جانتے ہی ہیں. نہیں، وہ لیڈ اگر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈ کرنے سے یہ اپنی تحریک کو کامیاب کر لیں گے تو یہ پھر غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، میں ذرا مریم صاحبہ کی گفتگو سنواؤں گا جو انہوں نے بات کی تھی اس بنیاد پہ. ذرا سنوا دیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں.
سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر. بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں. قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو, مارنا چاہتے ہو, ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے, انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو. رانا صاحب, یہ تو ایک طرح سے من کی مراد پوری ہوئی اگر وہ آتے ہیں, لیکن آپ کل ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, میرے خیال میں مالک صاحب کے پروگرام میں, کہ اگر وہ آئیں گے اور اگر وہ لیڈ کریں گے تو ممکنہ طور پر وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ آنا چاہ رہے تو آنے دیں. یہ تو مریم صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ان کو آنا چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے کے بچوں. بات ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو اگر والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ اس وائلنٹ تحریک کا حصہ بنیں گے تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. اس میں تو اگر والی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن میں اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کو ایسے سلوک سے دو چار کرنا جو ہے, بلکہ انہوں نے 9 مئی جو کیا, اور 9 مئی میں آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں کے کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو گئے. جو وہ سٹوڈنٹس جو بڑے ان میں سے بعض بڑے شائننگ ان کا فیوچر تھا, وہ سب کا جو ہے وہ بٹھا بیٹھ گیا. وہ ہمیں تو افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ 9 مئی کے اوپر جن لوگوں نے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, جن لوگوں نے جلاؤ گراؤ کیا, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ قانون کا تقاضا تھا, لیکن ہمیں اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بھی اگر وہ آ کے اس وائلنس کا حصہ بنتے ہیں تو قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس میں تو اگر والی بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو پھر ہوگا. اچھا رانا صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی جو آپ کی جماعت پہ یا پیپلز پارٹی پہ کرٹیسائز کرتی رہی کہ یہاں پر موروثیت پائی جاتی ہے, لیکن اب چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کریں تو ان کو اتنے پارٹی کے ورکرز نہیں جانتے یا ان کے کہنے پہ نکلتے نہیں ہیں, گنڈا پور صاحب کی لمیٹیشنز ہیں کے پی تک, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اب موروثیت کی طرف جا رہی ہے؟ پہلے علیمہ خان صاحبہ ایکٹیو نظر آئیں, شی از کالنگ دا شاٹس, اب بیٹے بھی آ جائیں گے, تو یہ موروثیت کی طرف ہی جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, اس کے اوپر اعتراض ہی غلط تھا. اچھا, جو موروثیت کا جو الزام تھا یا جو پراپیگنڈا تھا وہ غلط تھا پراپیگنڈا, اور اس کو خان صاحب ہی زیادہ یا پی ٹی آئی زیادہ کر رہی تھی. تو یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیں اگر ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر کے بچے انجینئر بن سکتے ہیں, بزنس مین فیملی کے لوگ بزنس میں جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں, اور اسی طرح سے جو گھر میں ماحول ہوتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو نسل ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو اس میں اگر کسی سیاستدان کے بچے جو ہیں, اگر ان میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو اور کسی میں اہلیت بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو پروو کرے, تو اسے اس لیے نہ حصہ لینے دیا جائے کہ کیونکہ ان کے جو بڑوں نے ہے یا بزرگوں نے ہے جو سیاست میں حصہ لیا تھا. تو یہ بات بالکل غلط ہے. قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح کا جو کردار ہے, جو ان کی سپورٹ ہے, اسے آپ کس طرح سے مائنس کر سکتے ہیں؟ تو کیا وہ اس لیے جو ہے وہ اس کو رد کر دیا جاتا کہ آپ بہن ہیں؟ تو یہ تو بالکل ایک بے معنی اعتراض تھا, بے معنی پراپیگنڈا تھا. اچھا, اس میں اگر کسی سیاستدان کا کوئی بیٹا ہو, بھائی ہو, بیٹی ہو, عزیز ہو, اگر اس میں صلاحیت ہے, قابلیت ہے, اگر ٹھیک ہے, پیشن ہے, تو اسے بالکل حصہ لینا چاہیے. اچھا ایک چیز فرمائیے گا رانا صاحب کہ ایک ہم نے خط لکھا جو اسیران کی جانب سے لکھا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب, اعجاز صاحب, انہوں نے لکھا مذاکرات کی بات کی, اور پھر امکان لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت ہو. بانی نے آ کے اس چیز کو سراسر اس کی نفی کر دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے یا پھر فیصلہ سازی کے حوالے سے کچھ یکسوئی کا فقدان ہے کہ مختلف باتیں وہاں سے مختلف آراء سامنے آتی ہیں؟ نہیں, کوئی آراء سامنے نہیں آتی, کچھ نہیں ہے پارٹی میں, صرف عمران خان صاحب ہیں.
انہی کی سوچ ہے، انہی کا فیصلہ ہے، کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس پارٹی میں صرف اور صرف ایک ہی رائے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی دلیل، اور وہ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کہیں۔ اچھا، تو پھر یہ جو خط لکھا گیا تھا آپ کے لیکن خیال میں بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات درست ہے، راستہ یہی ہے، لیکن وہ خان صاحب کی سوچ میں آئے گا یا ان کا فیصلہ ہوگا تو بات آگے بڑھے گی نا۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو تحریک اگر کسی صورت میں بنتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک آتی ہے اور وائلنٹ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس چیز کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتی ہے یا آپ لوگوں کو کوئی تھریٹ ہے اس سے؟ دیکھیں، یہ حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے، اچھا، یہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان جو ڈیفالٹ سے بچتے بچتے اس وقت اکنامک ریوائیول کے مرحلے پہ آ چکا ہے، اسے وقت چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو، پاکستان میں بھی بسنے والا ہر بندہ جو ہے اس کے پاس روزگار ہو، وہ بیمار پڑے تو اس کے پاس میڈیسن ہو، وہ اس کے بچوں کے لیے تعلیم ہو، اس کے لیے جو ہے وہ روزگار کے ایسے مواقع ہوں کہ وہ ایک خوشحال اور بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ یہ اس قوم کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے، لیکن اور اب یہ وہ وقت ہے، اس وقت پاکستان کا وہ تشخص بن چکا ہے، پاکستان اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ پاکستان آنے والے اگلے سال 2 سال رانا میں صاحب، جو ہے لیکن پروٹیسٹ بھی نوعیت کے ہوتے ہیں، ہے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے لیے بھی سڑکوں پہ ہی نکلنا پڑے گا، تو پھر آپ ان کو اجازت دیں گے اس چیز کی یا پھر آپ کسی بھی قسم کے پروٹیسٹ کے حق میں نہیں ہیں؟ جی، کسی قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ اس منزل سے ہمیں دور کرے گا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن اگر وائلنٹ نہ اور ہو اگر رانا صاحب، اس مرتبہ اگر ہم اس منزل سے دور ہوتے ہیں تو پھر شاید دوبارہ یہ جو چانس ہمیں اب مل گیا ہے، جو ہم نے چانس بار بار گوایا ہے، تو شاید پھر اس کے بعد چانس بھی نہ ملے۔ لیکن رانا صاحب، احتجاج تو جمہوری حق ہے، اگر وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن انداز میں کیا جائے تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، تو یہ تو آپ کا بھی حق ہوگا اگر آپ اپوزیشن میں کبھی گئے۔ پی ٹی آئی پہ کون اعتبار کرے کہ وہ ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا؟ اس سے پہلے انہوں نے جو بھی پروٹیسٹ کیا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں کو کیا ہے۔ جب انہوں نے 25 مئی 2022 کو جو ہے وہ اسلام آباد کا گھراؤ کیا تھا، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں تھا۔ اس سے پہلے جو انہوں نے 2014 میں جو ہے وہ اسلام آباد کا گھراؤ کیا تھا بذریعہ لانگ مارچ، وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ اب انہوں نے جو 9 مئی کو کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اب یہ 24 نومبر کو جو انہوں نے کیا، جو آئے تھے، وہ قانون اور آئین کے مطابق تھا۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی پروٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان کا یہ ارادہ ہے۔ جو ان کا ارادہ ہے اس کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے مطابق جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، وائلیشن، اچھا وہ ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کو روکنا چاہتے ہیں۔ اوکے آپ رانا مجھے صاحب، بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کے دفتروں کے باہر جو ہے وہ مظاہرے کون کرتا رہا ہے؟ وہ کیا مقصد تھا ان کا؟ ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ بند کر دو۔ یہ جو اپیل تھی کہ ریمیٹنس بھیجنا بند کر دو، وہ اس لیے تھا، وہ پیسفل پروٹیسٹ تھا، وہ اس ملک کو جو ہے وہ اکنامکلی ریوائیو کرنے اور ڈیفالٹ سے جو ہے وہ دور کرنے یا ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے تھا، یا ڈیفالٹ کروانے کے لیے تھا؟ آئی ایم ایف سے جو قسطیں بند کروائی ہیں وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ تو اس سے آپ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی کھلی بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو بے اختیار کہتے ہیں، ادھر تنقید کرتے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ نہیں، یہی تو بات ہے کہ ان کا مقصد بھی اور جو رویہ بھی جو ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہر وقت گھرجیاں نکالتے ہیں یہ،
اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بات بھی ان سے جو ہے وہ کرنی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے بات اگر کرنی ہے تو سیاسی جماعتیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کے کرے، وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رانا صاحب، ایک کرٹیسزم آپ لوگوں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ کنفیوژن اس لیے بھی پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے رینکس میں کہ لیڈرشپ جیل میں ہے اور آپ لوگ ملاقات نہیں کرنے دیتے، یعنی کہ اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک دن شکایت کی، اگلے دن ان کی ملاقات ہو گئی، تو واقعتاً ایسا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ارریلیونٹ ہیں یا ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے جیسے کہ بعض آپ کی جماعت کے رہنما کہتے ہیں، تو پھر ملاقات ہونے میں کیا حرج ہے؟ اور کیا یہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہیں۔ اچھا، اور ملاقات ان کی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ ادھر جیل میں بیٹھ کے باہر جو ہے وہ وائلنس کروانے کے منصوبے بنائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو ایسے لوگوں سے نہ ملنے دیا جائے جو لوگ جو ہے وہ باہر آ کے فساد برپا کریں، وائلیشن کریں۔ یعنی جیل میں بیٹھے آدمی کی ملاقات اس کا حق ہے، لیکن باہر جو ہے وہ انارکی پھیلانا تو اس کا حق نہیں ہے، اور وہ خود ہی ویسے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے سارا کچھ کریں گے، تو وہ ایسا انہیں کون کرنے دے گا؟ کوئی نہیں کرنے دے گا۔ رانا صاحب، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ سب پارلیمان سے باہر نکل آئیں، تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے حق میں نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم جیسا ہے ویسا ہی چلتا رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ یا ان کے مطالبے پہ یا ان کے حکم پر ان کی جماعت کے رہنما جو ہیں وہ سارے کے سارے اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جائیں گے پروٹیسٹ میں، یا ان کو ود ان دا پارٹی پہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی میری پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کی پارٹی ان کے کہنے پر تحریک چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، ان کے کارکنوں میں یہ سکت نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی تیاری نہیں ہے کہ وہ کوئی مؤثر تحریک جو ہے وہ چلا سکے۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ان کے کہنے پہ جو ان کا کلٹ ہے، جو ان کے کچھ لوگ ہیں وہ نکلیں گے۔ وہ تعداد میں اتنے تھوڑے ہوں گے کہ وہ بڑی آسانی سے دھر لیے جائیں گے اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہ وہ اپنی پارٹی اور اپنے کارکنوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں جو بھی بحران ان کی نظر میں سیاسی طور پہ ہے یا الیکشن سے متعلق ہے، اس کا بیٹھ کے ٹیبل پہ راستہ نکالنا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ لیکن رانا صاحب، کس بنیاد پہ آپ لوگ ان سے مذاکرات کریں گے؟ ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالا جائے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالتی ہے اور یہ عدالت نے ان کو کنوکٹ قرار دیا ہے، تو پھر کیوں کر یہ حل کیسے نکل سکتا ہے اس چیز کا؟ حل تو جب بات ہوتی ہے تو حل نکل آتا ہے۔ ہم کوئی مشروط گفتگو کی تو بات نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی۔ جب بات ہوگی تو ہر ایشو پہ بات ہوگی، وہ اپنا مدعا رکھیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، اور پھر ایسے ہی کنسنسس پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، علی امین صاحب کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کافی غیرت چمک کے ساتھ انہوں نے کافی بات کی اور برسے بھی، اور پھر چیلنج بھی دیا کہ جی عدم اعتماد کا کچھ کر کے دکھاؤ اور کچھ حکومت کو ہٹا کے دکھاؤ، تو آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعتاً آپ لوگوں کا ارادے تھے یا ہیں؟ گورنر صاحب بھی اس بات پہ اشارے دیتے رہتے ہیں کہ جی ایک نمبر بھی زیادہ ہو گیا تو ہم کر دیں گے، اور نمبر گیم بھی تھوڑا سا کے پی اسمبلی میں چینج ہوا ہے، تو کچھ ارادے ہیں آپ کے ایسے؟ دیکھیں جی، نمبر اگر ان کے پاس مائنس ہو جائے تو پھر تو خیر عدم اعتماد بالکل ہونا چاہیے، جمہوریت کا تقاضا ہے، بلکہ ان کو خود ریزائن کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں جو ہے وہ ان کے خلاف بالکل عدم اعتماد کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ اچھا، اور عدم اعتماد جو ہے وہ ان کو ہٹانا جو ہے وہ بالکل پولیٹیکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت سوٹ کرتا ہے۔ تو گورنر صاحب نے بات کر کے تو ان کی مدد کر دی ہے، وہ انہوں نے اسی شور شرابے میں پارٹی کو اکٹھا کر دیا ہے۔
حالانکہ پارٹی ان کو تبدیل کرنے جا رہی تھی. اچھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ گورنر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کرپشن وہاں پر الگ ہو رہا ہے، امن و امان کی صورتحال وہاں پر الگ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوٹ نہیں کرتا. جبکہ اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ، گورنر صاحب سے بھی، پھر ایمل ولی خان صاحب سے بھی، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. مولانا صاحب نے بھی ایلیجڈلی ایک پیغام بھیجا کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ ہو کیا رہا ہے اگر ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایسے کوئی آپ کی منشا نہیں تھی تو؟ نہیں، اس میں کوئی اس بارے میں جو ان ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا، ان ملاقاتوں میں قطعاً ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی. اچھا، تو پھر انہوں نے پیغام جو بھیجا ایمل ولی کی جانب سے جو پیغام آیا، یا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، کسی ایسی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ جی نہیں، بالکل انہوں نے اپنا بیان دیا ہوگا، لیکن وزیر اعظم سے ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی قطعاً. رانا صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کو اپنی پارٹی ہٹانا چاہ رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھی تحریکیں چلی تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہی ایک حکومتی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے بھی، یا ویسے بھی ورکرز کو کے پی سے نکال کے وہاں پہنچانے میں کافی ایکٹیو دکھائی دیا. پنجاب سے لوگ اتنے نہیں نکلے لیکن کے پی سے نکلے. تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بانی پی ٹی آئی خان صاحب ان کو ہٹانا چاہ رہے ہوں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. ان کی پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ وہ، اور بھی یہ باتیں بڑی واضح ہو کے ان کی پارٹی میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو وہ چاہتی تھی. ہمارے چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں؟ بھرت جی، اگر دونوں طرف کھیلتے ہوں تو مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان کا دونوں طرف کھیلنا سوٹ کرتا ہے یا ہمارے نقصان میں ہے؟ اچھا، ہمیں اس طرح سے نشاندہی کیوں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. رانا صاحب، اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ کافی ناراض رہنماؤں کی بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے. چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم پاکستان کی، اور بھی کچھ رابطے ہو رہے ہیں اس متعلق؟ اور چودھری نثار صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ کیا ان کی کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ واپس جوائن کر رہے ہیں پارٹی؟ کیا کریں گے؟ جی، جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے اس میں میری انفارمیشن کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وزیر اعظم اپنی درینہ دوستی تعلق کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے. اچھا، باقی اور کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ. تو یعنی کہ ابھی کچھ یا اور کوئی رابطوں کا اس بابت کوئی امکان نہیں ہے؟ جو باقی بھی ناراض رہنما ہیں، یا ان سے کسی طریقے سے کنسلیڈیشن کا کوئی امکان نہیں ہے ابھی؟ نہیں، بہرحال ملاقات تو ہونی چاہیے، اور کوئی اگر اپنے گھر واپس آنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا اس کے متعلق جو میری انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. چلیں، تھینک یو سو مچ رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور، ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی کچھ صورتحال، کچھ خطے کی صورتحال، اوور آل کیا ہو رہا ہے اس پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں، صحافی بھی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو بھی دیکھتے رہی ہیں، اور اس حوالے سے کافی اپنے جو خدشات ہیں ان کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں. تو اس وقت ہو کیا رہا ہے دنیا بھر میں؟ ہم اگر مشرق وسطیٰ کی بات کریں اور اس صورتحال کی بات کریں تو 2 ہفتے میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ جی کوئی خوشخبری آئے گی کہ وہاں پر غزہ میں پیس ہونے جا رہا ہے، امن بحال ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جینوسائیڈل ایک ایکٹس ہیں، اور خاص طور پر جو نیتن کے صورتحال وہاں پر ہم نے دیکھی، جس طریقے سے ایک ایتھنک کلینزنگ وہاں پر کی جا رہی ہے، تو اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن ابھی تک وہ خوشخبری نہیں آئی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کی جو دیگر قوتیں ہیں وہ بھی اس متعلق بات کر رہی ہیں. مثال کے طور پر فرانسیسی صدر کی جانب سے 2 ریاستی حل کے حوالے سے بات کی گئی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اسی پر یقین رکھتا ہے. تو کیا کہا میکرون نے، وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں، پھر پروگرام کا آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر. Together, we've called for a ceasefire in Gaza. It is a matter of absolute urgency to end the suffering of the hostages and
of the Gazans. A war without end and without a strategic objective poses a huge threat to the region and our collective security. We are aware that political way out is crucial, and I believe in the future of the two-state solution, which will enable Israel to live in peace and security alongside its neighbors. But I want to be clear. Calling today for a ceasefire in Gaza without any condition is just telling to the rest of the world that for us as Europeans there is no double standard. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ غزہ کے معاملے پر اب دوسری عالمی قوتیں بھی بات کر رہی ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں دوہرے معیار کی، اور پھر ایک نیکسس کی بھی بات کرتے ہیں جو اسرائیل اور انڈیا کے درمیان موجود ہے. اور اسی متعلق ظاہر ہے کہ جو بھارت پاکستان پر الزام لگاتا رہتا ہے بے بنیاد کہ جی ہم دہشت گردی کو اسپانسر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہوتی ہے یا کہیں پر دہشت گردی ہوتی ہے اس میں پاکستان کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں رہا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کیا فرمایا وہ ذرا دیکھیے. Important question is that who is the beneficiary over here by these acts of terrorism in Pakistan? It is India. Because what is happening here is the strategy of India is to keep the Pakistan embroiled in this menace of terrorism, so that the true potential, the true power potential of Pakistan is not realized, which is the destiny that we owe to the people of Pakistan, that is not realized. And the power differential between the two countries keep on increasing, so that India can act as a regional hegemon, a bully, and can dictate its own terms. So this is the largest strategy. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. دیر از اے لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اور سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، لیکن دور سے شروع کر کے پھر پاکستان کا رخ کر لیتے ہیں. یہ جو غزہ کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ ہوئی، اس کے اندر وہ معاملہ کہیں دب سا گیا تھا، لیکن اب آئی ایم گلیڈ کہ اس کے اوپر دنیا پھر سے بات کر رہی ہے. لیکن آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں نیتن یاہو کی جانب سے معصوم فلسطینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ دو ریاستی حل پر متفق نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی حل ممکن ہے اس خطے میں؟ دیکھیں بالکل یہ آپ نے صحیح بات کہی، اور سب اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تکلیف سے، کیونکہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ آپ وہاں آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے جس میں اصل غزہ رپورٹ کوئی آئی ہے یو کے کسی فاؤنڈیشن سے کہ 80,000 سے زیادہ لوگوں کی وہاں ہلاکت کی گئی ہے. وہ جو نمبر میں دیا جاتا ہے 60 something thousand کا، اس سے کہیں زیادہ ہے، اور میں اس پہ بالکل یقین کرتی ہوں. اور جو جس بربریت کا انہوں نے نسل کشی کی ہے، جینوسائیڈ کا پورا تواتر سے وہاں ایک نظام بٹھا دیا ہے، اور اب وہ غزہ میں جو بچی کچی ربل ہے بلڈنگز کی، اس کو بام کر رہے ہیں، اور کہنا کہ جی ہم کیمپس بنائیں گے اور اس میں ڈی ریڈیکلائز، یہ بھی کہیں کہا گیا ہے کہ ہم ڈی ریڈیکلائز کریں گے. یہ تو بہت ہی خطرناک بالکل الفاظ ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کو اور مزید تشدد کا شکار بنائیں گے. ایک سیکیورٹی اگر ٹیل اویو کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر تو بات ہی مجھے تو مشکل لگ رہی ہے. میری تو یہ ذاتی رائے ہے کہ دس از ناٹ، نہ یہ پاسبل ہوگا نہ یہ انفورسبل ہوگا، کیونکہ فلسطینی بڑی دیکھیے بہادر قوم ہے. انہوں نے جن حالات میں بچوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، جوان مرد کی میں بات ہی نہیں کر رہی جو کامبیٹ ریڈی ہوتے ہیں، کہ انہوں نے جس ریزسٹنس کا وہاں مظاہرہ کیا ہے، میں نے تاریخ میں ایسی ریزسٹنس نہیں دیکھی ہے. لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ اب ریزسٹنس سے بڑھ کے معاملہ سروائیول تک پہنچ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ فرام لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ان کی کلینزنگ کی جا رہی ہے کل. اور جو خوشائند بات یہ ہے کہ اب جیسے یہ ہم نے دیکھا فرانسیسی صدر کی جانب سے بات کی گئی. کل آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک بھی اسی دو ریاستی حل کی بھی بات کی، اور یہ جو لوگوں کو موو کرنے کا منصوبہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناقابل قبول کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسری قوتیں یہ جو بات کر رہی ہیں ان کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں یہ دنیا ایک یونیپولر نہیں رہی. اب اس میں جو دوسری قوتیں بات کر رہی ہیں ان کا وزن ہے، اور وہ بھی پھر اگر کہہ رہی ہیں کچھ تو پھر آگے جا کر ان کو they'll have to stand by what they said نا. میں اور آپ، میں پرائم منسٹر اگر ہوں فرانس کی مثلاً، تو اور میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ I will have to، یہ آپ سارا دنیا کی ٹیلی ویژن پھر چلائے گی نا. یہ وہ دور نہیں کہ آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی سب پھر. ہاں تو یہ بات اگر انہوں نے کہی ہے تو سوچ سمجھ کے کہی
مطلب وہ یو ٹرن جنرلی نہیں لیا جاتے، لیکن یہ مصلحت پسند قومیں ہیں، یہ کوئی ریڈیکل قومیں نہیں ہیں، یہ مصلحت پسند قومیں ہیں، اور اگر یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو کہنا بھی چاہیے، تو میں سمجھ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ نیتن یاہو نے سوچا، اس نے جا کے کوئی پیشکش کی اور وہ آگے بس بڑھ جائیں گے. دنیا گول ہے اور اب ملٹی پولر ہے، اس میں ریزسٹنس ضرور ہوگا، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح یہ تو ایک حملہ ہو جائے گا نا ان پہ کہ موو کر کے کہیں آپ ان کو منتقل کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ گوئنگ پاسبل. وہ ان کی نسل کشی جتنی بھی ہو اور سروائیول کی بالکل وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے اسپین کا دیکھا ہوگا رد عمل، جہاں ان کی کوئی اسپورٹس ٹیمز بھی کھڑے ہو کے اتنی ان کا اجتماعی ایک آپ کو پتا ہے وہاں فیور ہوتا ہے ان کے گیم پر، انہوں نے بھی وہاں کہا کہ فلسطین کو رہا کرو. مطلب سارے لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارا سب چپ ہیں اور سارا انحصار صرف اکیلے فلسطینیوں پہ ہے. اور اس بات پر سب کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کل آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا کریں گے آپ کو، جب تک دوسروں کے. اور ظاہر ہے ایک جو امپریشن ہے شہری صاحبہ کہ اس خطے میں صرف ایران ہی تھا جس نے جواب دیا ہے ترکی بترکی، جس نے ایئر اٹیکس کے بعد، فضائیہ کے حملوں کے بعد، میزائلز کے بعد اس نے جواباً میزائل برسائے اور برساتا رہا، اور امریکی صدر نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ جی بڑا نقصان ہوا اسرائیل کا. اینڈ دیٹ ہیپنڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. باقی کسی وہاں پر قوم میں یہ جرت بھی نہیں ہے اور نہ ان کی کیپیسٹی ہے. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے امریکی صدر کا رول کیا ہو سکتا ہے، یا جو وعدہ وہ کر رہے تھے 2 ہفتے میں امن کا، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں ان کی طرف سے بات نہیں کر سکتی یا کہہ سکتی کہ ان کی وہاں سے تاخیر کیوں ہو رہی ہے. آئی ہیو نو، یا آپ کے پاس کوئی ونڈو نہیں ہے ان کی ڈیسیشن میکنگ پر، کیونکہ وہ ظاہر ہے بہت ہی. لیکن ایک اسیسمنٹ اگر ہم تھرڈ پارٹی کے طور پر اسیس کریں، سنس یو ہیو بین دیئر، آپ وہاں رہ چکی ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے تھوڑی امریکی سیاست کا. اسیسمنٹ از ناٹ پاسبل جی اس وقت. اگر آپ کریں بھی تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا رسپانس کیا ہوگا. ان کا رسپانس تبدیل بھی ہوتا ہے اور وہ پھر اور بھی دیکھتے ہیں سچویشن کو، اسپیشلی ٹرمپ صاحب کا. یا ہی ڈز چینج. وہ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ بار بار کہتے ہیں وہ جنگوں کے حامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ماگا بیس بھی میک امریکہ گریٹ اگین تو چاہتا ہے کہ اندر فوکس کیا نا. ان پہلے یوکرین کے حوالے سے روس سے بات کر رہے تھے، اب وہ روس سے کوئی بات ان کی نہیں بنی. جو بھی ہو رہا ہے there's a lot going on. ٹھیک ہے. تو اگر ان کو ان کے ہی اپنا سسٹم بتاتا ہے کہ جی دس از اتنے لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے، تو وہ اگر اپنا وزن ڈالیں اس منتقلی کے خلاف تو پھر تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اچھا ایک اور چیز یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جی، میں جس طرح سے پہلے بیان کر چکا کہ ہم 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں اور ظاہر ہے ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ بھی تھیں، وی اسٹوڈ ود ایران، اور فلسطینیوں کے ساتھ ایک عرصے سے. یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کس نے چھوڑا، کیوں چھوڑا، اور مطلب کیا یہ پاسبلٹیز میں ہے؟ بڑے چھوڑے جا رہے ہیں آج کل، اتنی افواہیں ہر چیز، مطلب قیاس پہ پورا میڈیا چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو سوچنا ہے، رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اتنے ٹھوس مسائل ہیں لیکن قیاس کی دنیا بڑی، بازار بڑا گرم ہے. تو آئی ڈونٹ نو کس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، کیونکہ کہیں میں نے دیکھا ہے مقتدر کوارٹر سے یہ تو آیا ہے حلقوں سے کہ یہ تو فیک نیوز ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈز میں چلے جائیں گے. وہ دنیا اور تھی جہاں پھر بھی اس وقت مظالم مستقل ہو رہے تھے، پچھلے 3 دہائیوں 4 دہائیوں سے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، 60s سے کب سے ہو رہے ہیں. مطلب وہ پورا بیلفور ڈکلیریشن ان کے خلاف ہے. تو ان کو تو زندگی بھر ان کی دوسری جنگ عظیم نے ان کو وہاں سے ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی ہے. تو اب ہاؤ کین وی جسٹ ایک دم اٹھ کے کہ جی ہمارا فائدہ ہوگا اس میں. دیکھیے ریاستیں اپنا مفاد پہلے دیکھتی ہیں، یہ عقل کا ہے طریقہ کار. جیسے چیئرمین بلاول نے، میں اپنی پارٹی کی بات کر سکتی ہوں، انہوں نے کہا if you don't speak out for somebody، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ آپ دوسروں کے لیے نہیں بولیں گے. اور وہ ایک جو کو ہی کوٹ کر رہے تھے جو بعد میں کنسنٹریشن کیمپ میں گیا کہ اگر آپ نہیں کسی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو پھر کوئی بچے گا نہیں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، آپ پر خود کوئی ظلم ہو.
اوکے، چونکہ شوشوں کی بات ہو رہی ہے تو ملکی سیاست میں ایک آپ بھی اس کی تردید بھی کر چکی ہیں، لیکن یہ صدر صاحب سے متعلق باتیں آ رہی ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے سے اس کے اوپر اسپیکولیشن چل رہی ہے. میں ایکس پہ بھی دیکھ رہا تھا، اس پہ بھی کافی لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، جو صاحب خبر دے رہے تھے وہ اس پہ بھی قائم ہیں. یہ کیا مقصد کیا ہے ان خبروں کا، اور آپ تردید کرتی ہیں اس کی؟ جی بالکل، میں نے آن ریکارڈ بھی تردید کی ہے اور کہا، اور شاید حکومت نے بھی تردید کی بھی. پتہ نہیں ہے شوشے کہاں سے آ رہے ہیں، اور اب آلریڈی یہ بلبلہ دم توڑ دے گا 2 دن میں، ایک تو نیوز سائیکل میں میری نظر میں، کیونکہ ایسی کوئی پیش رفت ہمیں نہیں نظر آتی. اور دوسری بات یاد رکھیں، پیپلز پارٹی کے صدر جو آصف زرداری ہیں، انہوں نے ساری زندگی ریزسٹنس کی ہے کسی بھی ایسے قدم کی جو غیر آئینی ہو، اور اس وقت وہ آئین کے ضامن ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے اپنے سارے خود پاس منتقل کیے ہیں جی پارلیمان کو، جو کوئی صدر کوئی ایکٹر دنیا میں نہیں کرتا. ان کو کسی نے کہا نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ کرنا ضروری ہے. یہ آرٹیفیشل ایک ڈیوائڈ سسٹم کیا گیا ہے، تو میں ظاہر پارلیمان اور اس کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اختیارات دینا چاہتا ہوں. اور تو یہ اس طرح کا کوئی پریزیڈنٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. اور وہ ویسے بھی ابھی آپ ان کو کیا کہتے ہیں، کنسنسس اور مفاہمت کا علمبردار ہے. لیکن ایسے شوشے چھوڑنے کا، افواہوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے شہری صاحبہ؟ ایوان صدر میں کیا ریئیکشن جانچنے کے لیے؟ میں کس کو کھٹک رہی ہے جی؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی افواہیں یا ایسی خبریں یا قیاس آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے ریئیکشن جانچنے کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے ان کا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ ریئیکشن جانچنے کے لیے ہو. یہ اتنی حقیقت سے دور بات لگتی ہے مجھے. اور اگر ریئیکشن جانچنا تو جان لیں کہ پیپلز پارٹی اور اس کے وہ صدر ہیں، وہ پاکستان کے جو صدر ہیں، ان کی خود تاریخ ہے ریزسٹنس کی. ٹھیک ہے. اور 12 سال وہ پریزن میں رہے، انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ہمارا سر اس وقت فخر سے اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے سمجھوتے کی سیاست نہیں کی، مصلحت نہیں کی. تو ابھی بھی نہیں کریں گے. اب آپ 2/3 میجورٹی کہاں سے لائیں گے؟ کون لانے والا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. کون لانے والا ہے؟ ہاں اچھا، اب ایک اور چیز، یہ جو ہم بات کر رہے تھے، ہمارے تعلقات حکومتی کوalition سے ایسے تو نہیں کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھائیں. انہوں نے بھی کلیریفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو بھارت سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو آپ نے سنی ہوگی، شروع میں ہم بات کر رہے تھے اس متعلق، الجزیرہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، کتنی کلیئرٹی اس سے مل جاتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ واقعتاً پاکستان کا تو مفاد ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہماری اکانومی تھوڑی بہتر ہو، ہماری چیزیں بہتر ہوں. ہمیں ان چیزوں سے کیا مل سکتا ہے؟ تو اب دنیا کو بھی ریئلائزیشن آ رہی ہے اس بارے میں، ڈونٹ یو تھنک شہری صاحبہ؟ دیکھیں، یہ تو اب پاکستان کا موقف رہا ہے اور I'm sure رہے گا. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان، میری نظر میں تو پاکستان سب سے طویل گراؤنڈ وار لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. 2008 سے شروع ہوئی ہے اور ہر دفعہ نئے آپریشن کی شکل ریمبر. تو محترمہ کی شہادت کے بعد ایک نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا جس میں کنسنسس کال ہوا ان کیمرہ 4 دن. ہماری حکومت تھی، وہ مجھے بھی پریزنٹیشن دینا پڑا، ڈی جی ایم او کو بھی دینا پڑا. جی آپ وزیر اطلاعات ہیں اس وقت. جی ویسے وزیر اطلاعات کا یہ کام نہیں ہے، لیکن مجھے کرنا پڑا اس وقت. تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ تب سے آپ دیکھتے رہے اے پی ایس اسکول پر اٹیک ہوا، پھر پیپلز پارٹی پر اٹیک ہوئے، ہیوج ٹیررسٹ ٹریجیکٹری رہی ہے. تو اور پھر افغانستان سے جو ٹیررزم آتی رہی ہے، ٹی ٹی پی کے ذریعے آتی رہی ہے، اس سے پہلے دوسرے گروپ سے آتی رہی ہے. تو امریکہ کے ساتھ بھی جو اتحاد تھا اسی پر تھا کہ ہم اس پورے خطے کو خالی کرنے کی. اور اس کے بعد جب ان کا انخلا ہوا ہے، 40 سے زیادہ مسلح افواج کا ممالک کا وہاں سے انخلا ہوا ہے، تو وہ کسی حال میں تو نہیں چھوڑ کے گئے اس کو. ٹھیک ہے. تو ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان، اچھا پاکستان کیوں چاہے گا غیر مستحکم؟ ظاہر ہے ہمارا انویسٹمنٹ ہے اور ہمارا فوکس اقتصادی اس وقت نہ صرف اسٹیبلائزیشن ہے مگر گروتھ ہے. ہم نے جاب بالکل ایسے. اچھا شہری صاحبہ، اس سے جڑا ایک اور سوال بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر کھیلوں کے معاملات ہوتے ہیں، پاکستان نے تو ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ
جو بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہو، پھر امن کی خواہش بھی ہو، پھر کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے. لیکن ابھی یہ جو ایشیا کپ جس سینیریو میں ہو رہا ہے ہاکی ٹورنامنٹ 27 اگست سے 7 ستمبر تک، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی ٹیم کو جانا چاہیے؟ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں وہاں پر جا کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ بیٹا میری ذاتی رائے یہ ہے، میں ساری زندگی امن کے لیے اور خاص طور سے خطے میں امن پر اتنا کام کیا ہے، مجھے یاد نہیں کہ کتنا اس پر کتنی کانفرنسز اور کتنے مشکل حالات میں باتیں کی ہیں. امن کی ہمیشہ ہم خواہاں رہے ہیں اور میری پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے. اس وقت چیئرمین بلاول نے بھی انٹرنیشنلی یہ بات کی ہے کہ جنگ کے بعد ایک نیگوسیشن ہی ہوتا ہے، دوست سے تو نہیں ہوتا، اپنے رائیول سے ہوتا ہے. تو اب لیکن جو اس کے بعد بھی، جنگ کے بعد بھی ان کا رویہ یہ ہے، بے شک آپ گیم کھیل لیں، تیسرے ملک میں کھیلیں، لیکن میری ذاتی یہ رائے ہے کہ جب وہ ان کے جو ٹی وی شوز چل رہے ہیں جس پر وہ الزام تو چھوڑیں، وہ ان کی سیکیورٹی پر بات کر رہے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کا، عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پر جب وہ ان کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا. جی یہ تو پاز ہے، یہ تو روز چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں پاز ہے اس کو. یہ ہم تو ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ سینڈ آور ٹیم؟ میں تو میرا سوال ہوگا کہ یہ ٹیم بیچاری اگر وہاں چلی بھی جائے کھیلنے، ان کی ٹیم تو نہیں آ رہی ہے نا یہاں کبھی. آپ کی دعوت پر کون سی ٹیم پر؟ تو یہ بات برابری کی ہوتی ہے جی، ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اسٹرکٹ برابری ہوتی ہے. سو دے ہیو ٹو، انہوں نے کون اگر کوئی ایک خراش بھی آ گئی تو کون گارنٹی کرے گا اس ٹیم کی سیکیورٹی کو؟ مجھے بتائیں. سو آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک، آئی ایم ویری کلیئر کہ امن ضرور ہو، لیکن ان کی ٹیم کو بھی جب آپ دعوت دیتے ہیں بدتمیزی کر کے وہ اس کو ٹھکراتے ہیں، تو آپ کس لیے بھاگے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ تیسرے ملک کے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ایمان صاحبہ فار یور ٹائم. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اور ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. اور پروگرام کے آخر میں جس طریقے سے ہم شہری رحمان صاحبہ سے ابھی بات کر رہے تھے، تو کافی کلیئرٹی ملتی ہے جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال میں پاکستان ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. اور ابھی جس انٹرویو کا ہم نے تذکرہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا تھا، اس کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی جو جوہری صلاحیت ہے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان نے ہمیشہ تمام تر ضابطوں کی، تمام تر قوانین کی پاسداری کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے اور کوئی بھی ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا کلیئر میسج ہے جو بھارت ہو یا اسرائیل ہو یا دنیا کے جو بھی ملک اس بابت سوچتے ہوں، تو ان کے لیے کلیئر میسج ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرینٹ شو کیا. اور اس بار جو بھارت کے ساتھ ہمارا وارفیئر تھا، اس کے اندر ہم نے نان کنونشنل کے ساتھ ساتھ اپنی کنونشنل سپریمیسی بھی دنیا کے سامنے ثابت کر دی ہے کہ ہم ہر طریقے سے اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور ہم ہر طریقے سے صرف بات نہیں کرتے، اپنا دفاع کرنا جانتے بھی ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو پاکستان، جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دو ریاستی حل، جس بارے میں اب صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کی دوسری طاقتیں جو کہ پہلے اسرائیل کو سپورٹ کیا کرتی تھیں آنکھیں بند کر کے، اب ان کی جانب سے بھی بات ہو رہی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اس سلسلے میں کوئی پازیٹیو خبر ہمیں سننے میں ملے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.